बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा नूरुल इज़ा मआ मराकिल फला फ़स्लुन फ़ी नवाक़िदिल वुज़ू। आज हम इंशाअल्लाह ये फ़सल पढ़ेंगे। आइए इबारत शुरू करते हैं कि फ़स्लुन फ़ी नवाक़िदिल वुज़ूई। फ़स्लुन के बारे में हम बयान करते रहते हैं कि इसकी दो सूरतें बन सकती हैं अगर ये तरकीब कलाम में वाक़ ना हो, अपने गैर के साथ तरकीब ना दिया जाए, यानी सिर्फ लिखा हो फ़स्ल, ये इसमें मुतमक्किन है। इसमें मुतमक्किन जब तरकीब कलाम में वाक़ ना हो, तन्हा हो, अकेला हो, तो उस सूरत में वो मबनी होता है। जैसे ज़ैदुन अकेला है, ज़ैद तो मबनी। जब तरकीब में आएगा जा ज़ैदुन तो अब ये मोरब होगा। तो इसी तरह फ़स्ल तन्हा लिखा हुआ है, अकेला लिखा हुआ है, तरकीब कलाम में नहीं है, अपने गैर के साथ मुरक्कब नहीं है, उस वक्त में ये मबनी होगा। फ़ासला यफ़सिलु फ़स्लन, दारबा यदरिबु दरबन, बाब है दारबा यदरिबु, फ़ासला यफ़सिलु, दारबा यदरिबु बाब की अलामत ये है माजी मफ्तूहुल ऐन मुज़ारे मकसूरुल ऐन। फ़स्लुन मज़दर है मुजर्रद का, फ़ा स्वाद लाम इसके हुर्फ़ असली हैं। फ़स्लुन बरवज़न फ़अलुन, यह है सुलासी मुजर्रद, यह है सुलासी मुजर्रद मज़दर। बाब दारबा यदरिबु, इसका माना होता है जुदा जुदा करना, अलहदा करना, अलग करना। अब ये तरकीब कलाम में अपने गैर के साथ मुरक्कब है तो ये इस सूरत में ये मोरब होगा। और जो उन्वानात होते हैं अक्सर उनका हम मुब्तदा माज़ूफ़ निकालते हैं। हाज़ा फ़स्लुन फ़ी नवाक़िदिल वुज़ू। फ़ी हुर्फ़ आमिला में से हुर्फ़ जारा है, अपने मदख़ूल को जर देता है, तमाम हुरूफ मबनी होते हैं। नवाक़िद नकरा है, अलवुदू ई उसके बाद मारफा, पक्का कायदा मुदाफ़ मुदाफ़ले की तरकीब। फ़ी नवाक़िदिल वुज़ू, वुज़ू को आप अगर हफ़्त अक़साम में देखते हैं सर्फ़ के लिहाज से तो ये मिसाल वावी क्योंकि इसके फ़ा कलमे में वाव आ रहा है, और महमूज़ुल लाम क्योंकि इसके लाम कलमे में हमज़ा आ रहा है। अब फ़ी नवाक़िदिल वुज़ू, नवाक़िद मुदाफ़ और अलवुज़ूई मुदाफ़ले, मुदाफ़ अपने मुदाफ़ले से मिलकर जार का मजरूर, जार मजरूर फ़स्लुन के मुतालिक। जी, जार मजरूर के बारे में कायदा याद रख लें कि इनका मुतालिक अगर लफ्ज़ों में मौजूद तो ज़र्फ़ लफ़्ज़, अगर इनका मुतालिक लफ्ज़ों में मौजूद ना हो तो ज़र्फ़ मुस्तक़र। जैसे ज़ैदुन फ़िद्दार, ज़ैदुन फ़िद्दारी, यहाँ पे हम साबाता निकालते हैं या साबितुन निकालते हैं, अफ़ाले आमा में से निकाल लेते हैं। साबितुन निकालें, साबाता निकालने, मौजूदुन निकालने, उसके मुतालिक कर दें। अफ़ी नवाक़िदिल वुज़ू क्योंकि इसका मुताल्लिक लफ्ज़ों में मौजूद तो लिहाजा इसे फ़स्लुन के मुतालिक करेंगे। जार मजरूर जो है फ़ेल के शिबे फ़ेल के, शिबे फ़ेल से मुराद इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है, इसमें तब्दील है, मज़दर वगैरह के मुतालिक करते हैं। तो फ़स्लुन मज़दर है, इसके मुतालिक कर दें तो ये फ़स्लुन नकरा है। हाज़ा मारफा, हाज़ा इसमें सारा है, मारफा इसमें गैर मुतमक्किन है, तो इससे हम बनाएंगे मुब्तदा, हाज़ा को, फ़स्लुन को बनाएंगे ख़बर। एक मरकब ताम आपको हासिल हो गया। हाज़ा फ़स्लुन फ़ी नवाक़िदिल वुज़ूई, ये फ़सल वुज़ू के नवाक़िद के बारे में है। ठीक है, यानी यहाँ पर वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें वो बयान की जाएंगी। पहला जुमला आपको हासिल हुआ जुमला इस्मिया, पहला जुज़ इसम तो जुमला इस्मिया। यनकुदुल वुज़ूआ इस्ना अशरा शय्यन मा खरजा मिनस सबिलैनि इल्ला रिहल क़ुबुली फ़िल असाही। यहाँ तक आज हम इंशाअल्लाह इसकी इबारत हल करेंगे, बाकी आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह, क्योंकि इसमें वज़ाहत ज़्यादा है। यनकुदुल, सबसे पहले आप देखें यनकुदु, ये है फ़ेल। फ़ेल की अलामत क्या पाई जा रही है? फ़ेल मुज़ारे है। ठीक है, फ़ेल की अलामतें आपने कद, सीन, सौफ़ा, माजी, मुज़ारे, अमर, नाही की गर्दान होना, तो ये यनकुदु हुरूफ़ अतैन में से या आ रहा है, ता या हमज़ा, ता या नून, हुरूफ़ अतैन अलामत मुज़ारे में से क्या आ रहा है? या आ रहा है। या को निकालें, पीछे रहता है नून क़ाफ़ द्वाद। ठीक है, तो ये मुजर्रद से है। अच्छा, इसको से अक़साम में देखते हैं तो ये फ़ेल है। शस अक़साम में देखेंगे तो सुलासी मुजर्रद है, क्योंकि नून क़ाफ़ द्वाद इसके हुरूफ़ असली हैं, या हुरूफ़ अतैन में से है। और अब इसको हफ़्त अक़साम में देखेंगे सही है, नून क़ाफ़ द्वाद, ना तो इसमें हमज़ा है, ना दो हम जिन्स हरूफ है, ना हर्फ़ इल्लत है, तो हम इससे बोलेंगे ये सही है। सर्फियों की इस्लाह में ये सही है।
باب کون سا ہے؟ باب کی علامت ماضی مفتوح العین مضارع مضموم العین، باب ناصرہ ین شروع سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ینقضو، اب ہم نے اس کے بعد آپ کو معلوم ہے پہلے عمومی طور پر پہلے فعل ہوتا ہے داربا، پھر اس کے بعد فاعل ہوتا ہے زیدن، پھر فاعل ہوتا ہے بکرن. کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے پھر مفعول آ جاتا ہے پھر فاعل آتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہے. اور کبھی آپ کو ایسا بھی یہ معلوم ہے کہ کبھی پہلے مفعول آ جاتا ہے پھر فعل آتا ہے پھر فاعل آتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ایاک نعبد، ایاک یہ مفعول بھی مقدم ہے، نعبد فعل ہے، نحن ضمیر فاعل ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. آگے و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو پہلے فعل آتا ہے عمومی طور پر، پھر فاعل، پھر مفعول. لیکن کبھی پہلے فعل ہوتا ہے پھر اس کے بعد مفعول آ جاتا ہے، جیسے یہاں پہ مفعول ہے الوضوء، اور مفعول آپ کو معلوم ہے منصوب ہوتا ہے الوضوء، ٹھیک ہے. آگے اثنا عشر شیئن، اثنا عشر شیئن، یہ جناب اثنا عشر شیئن یہ اس کا بنے گا فاعل ینقضو کا، ٹھیک ہے. احد عشرہ سے لے کے تسعۃ عشرہ تک، 11 سے لے کر اس میں عدد المحدود، 11 سے لے کر اس میں عدد کے دونوں جز، 11 سے لے کر 19 تک سوائے 12 کو، یعنی کہ 12 کو چھوڑ دیں، 12 کا جز اول جو ہے یہ مرب ہے، 11 13 14 15 16 17 18 19، اس کے دونوں جز مبنی الفتح ہوتے ہیں سوائے 12 کے. 12 کا پہلا جز جو ہے وہ مرب ہوتا ہے اثنان، ٹھیک ہے. اثنا عشر شیئن یہ حالت رفیع ہے، اثنا عشرہ شیئن، اثنا عشرہ، اثنا عشرہ یہ آپ کا اسم عدد ممیز، شیئن تمییز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اسم عدد ممیز تمیز سے مل کر یہ بن جائے گا فاعل. ینقض الوضوء اثنا عشر شیئن، ینقض فعل، الوضوء مفعول به مقدم، اثنا عشر شیئن یہ فاعل بن جائے گا. فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. کیا خبر ملی؟ کہ 12 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں، 12 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں، 12 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں. ینقض الوضوء اثنا عشر شیئن، ینقض الوضوء اثنا عشر شیئن، 12 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں. اس کے بعد آگے والا جملہ ما خرج من السبیلین الا ریح القبول، یہ ایک جملہ ہے، اس کے بارے میں ہم بحث کریں گے. یہ ما موصولہ ہے، ما موصولہ ہے، اور اسماء موصولہ اس میں غیر متمکن ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ما موصولہ بولا تو معرفہ ہے. آگے ہے خرج، فعل ہے، فعل ماضی ہے. خرج فعل ماضی آپ کو معلوم ہے مبنی ہوتا ہے، خرج خرجا، خرجو، خرج، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتم، خرجتم، خرجتی، خرجتم، خرجتن، خرجتو، خرجنا. خرج فعل، اس کے بعد اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، ٹھیک ہے، مستتر، اس میں غیر متمکن اس کا فاعل ہے. اور وہ ضمیر اس کو ہم بنائیں گے پہلے، کیونکہ آگے الا حرف استثناء بھی آ رہا ہے، تو اس ضمیر کو ہم بنائیں گے مستثنی منہ. کیا بنائیں گے؟ خراجہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اسے بنائیں گے مستثنی منہ. کیا بنائیں گے؟ مستثنی منہ. آئیے ذرا اس کے بارے میں ہم وضاحت سے آپ کو بتاتے ہیں کہ جس اسم کو بذریعہ کلمہ استثناء کسی اسم کے حکم سے نکال دیا جائے اسے مستثنی، اور جس اسم کے حکم سے مستثنی کو نکالا گیا اسے مستثنی من کہتے ہیں. جیسے قام القوم الا زیدن، قوم کھڑی ہوئی سوائے زید کے. اب القوم جو ہے یہ مستثنی من ہے، الا حرف استثناء ہے، زیدن مستثنی ہے، یہ یاد رکھ لیا. تو یہاں پہ ہوا ضمیر مستثنی من ہے، الا حرف استثناء. اگر ریح القبول جو ہے یہ مستثنی ہے، ہوا ضمیر مستثنی من، الا حرف استثناء، ریح القبولی جناب یہ مستثنی ہے. اور کلمات استثناء آپ کو معلوم ہے 11 ہیں، الا، غیر، سوا، سوا، حاشا، خلا، ما خلا، عدا، ما عدا، لیسا، لا یکون. الا، غیر، سوا، سوا، حاشا، خلا، ما خلا، عدا، ما عدا، لیسا، لا یکون، الا حرف استثناء ہے. آپ کو معلوم ہے مستثنیٰ کی 2 قسمیں ہیں، مستثنیٰ متصل، مستثنیٰ منقطع. جو مستثنیٰ استثناء سے پہلے مستثنیٰ من میں داخل ہو اسے مستثنیٰ متصل کہتے ہیں، جاء القوم الا زیدن.
اور جو مستثنا استثنا سے پہلے مستثنا من میں داخل نہ اسے مستثنا منقطع کہتے ہیں، جیسے جال قوم الا حمارن، جال قوم الا زیدن پہلے کی مثال مستثنا متصل کی، اور مستثنا منقطع کی مثال جال قوم الا حمارن۔ اب کلام موجب بھی یاد رکھیں، جس کلام میں نفی نہیں یا استفہام نہ ہو اسے کلام موجب کہتے ہیں، موجب۔ جس کلام میں نفی نہیں یا استفہام نہ ہو اسے کلام موجب۔ یہ ما خرجہ یہ کلام موجب ہے، نہ نفی ہے نہ نہیں ہے نہ استفہام ہے، تو یہ کلام موجب ہے، جاء القوم الا زیدن۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو ہوتا ہے جناب مستثنا جو ہوتا ہے کلام موجب میں الا کے بعد آئے تو منصوب پڑھا جاتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا الا ریح القبل، تو یہ کلام موجب بھی ہے تو مستثنا بھی ہے، الا کے بعد بھی آ رہا ہے تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ منصوب پڑھیں گے۔ یہاں پہ یہ آپ کو بتانا مقصود تھا کہ یہ مستثنا من، یہ مستثنا ہے، ریح القبل مضاف مضاف الیہ کے مستثنا ہے، کلام موجب ہے، کیونکہ اس سے پہلے نہ نفی ہے نہ نہیں ہے نہ استفہام ہے، تو کلام موجب وہ نہ ثابت ہو گیا، اور الا کے بعد آ رہا ہے، کلام موجب ہو مستثنا الا کے بعد ہو تو منصوب پڑھتے ہیں ریح القبل، کلام موجب ہو الا کے بعد ہو تو مستثنا کو منصوب پڑھتے ہیں ریح القبل۔ یہ قاعدہ بتانا تھا جس کے لیے میں نے اتنی تقریر کی۔ تو پتہ لگا ہوا ضمیر مستثنا من ہے، من جار سبیل عین مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائے گا خارجہ کا، الا حرف استثناء، ریح القبل مضاف مضاف الیہ۔ قاعدہ یاد رکھیں، ری نکرہ القبل معرفہ، قاعدہ یاد رکھ لیں، پکا قاعدہ مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ یہ بن جائے گا مستثنا، کلام موجب ہو الا کے بعد ہو مستثنا تو منصوب پڑھتے ہیں، یہ قاعدہ آپ یاد رکھ لیں، کلام موجب ہو مستثنا الا کے بعد ہو تو مستثنا کو منصوب پڑھتے ہیں الا ریح القبول، پکا قاعدہ یاد رکھ لیں۔ کلام موجب ہو، کلام موجب سے کیا مراد ہے؟ نفی نہ ہو، استفہام نہ ہو، نہیں نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، کلام موجب ہونا ثابت ہو گیا، الا کے بعد مستثنا کو منصوب پڑھیں گے ریح القبول، قاعدہ یاد ہو گیا۔ اچھا، یہ حرف استثناء کو استثناء کہہ کے چھوڑ دیں گے، مستثنا من، مستثنا سے مل کر ریح القبول، مستثنا سے مل کر یہ بن جائے گا فاعل، فعل خلج فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ خبری ہو کے مائع موصولہ کا صلہ، مائع موصولہ اپنے صلے سے مل کر کیا بن گیا؟ احدھا کی خبر، احدو نکرہ معرفہ مبتدا، احدو مضاف حاضر معرفہ پکا قاعدہ مضاف مضاف الیہ مبتدا، اور ما موصولہ اس کی خبر، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ، پہلی ترکیب آپ کے پاس حاصل ہوگی کہ 12 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں، ان میں سے احدھا، ان 12 میں سے پہلی کیا ہے؟ جو چیز سبیلین سے نکلے سوائے قبل کی ری کے، جو چیز سبیلین یعنی کہ فرج سے نکلے، قبل سے نکلے، دبر سے نکلے، ٹھیک ہے؟ جو چیز سبیلین سے نکلے، فرج سے نکلے، ٹھیک ہے، شرمگاہ سے نکلے، جو چیز سبیلین سے نکلے سوائے قبل یعنی کہ قبل کی روح کے علاوہ، ٹھیک ہے، قبل کی ریح کے علاوہ، آگے کی جو شرمگاہ ہوتی ہے اس سے ہوا بھی نکلتی ہے، ٹھیک ہے، آگے کی جو شرمگاہ ہوتی ہے اس سے ہوا بھی خارج ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو چیز سبیلین سے نکلے تو وضو کو وہ توڑ دے گی۔ فی الاصاحی، یہ جو ریح القبل، جو شرمگاہ جو آگے کی شرمگاہ ہے اس سے ہوا نکلتی ہے، یہ جو قول ہے یہ اصح مفتابی قول ہے، ٹھیک ہے، یہ مفتابی قول ہے، آپ کے لکھا ہوا ہے الذکر والفرج، ریح القبل چاہے وہ ذکر سے نکلے یا فرج سے نکلے، مرد کی شرمگاہ کے آگے کے حصے سے نکلے یا عورت کی شرمگاہ کے آگے کے حصے سے جو ہوا نکلتی ہے تو وہ وضو کو نہیں توڑتی، یہ قول فی الاصاحی مفتہ بھی قول ہے، اس پر فتویٰ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھ لیں، جو چیز سبیلین سے نکلے، جو چیز شرمگاہ سے نکلے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے، سوائے آگے کی جو شرمگاہ ہے، چاہے مرد کا اعلی تناسل ہو یا عورت کی فرج ہو، اس سے جو ہوا نکلتی ہے آگے کی فرج سے یا آگے کے ذکر سے جو ہوا نکلتی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ جو چیز سبیلین سے
جو شرمگاہ سے جو چیز نکلتی ہے، سبیلین سے جو چیز نکلتی ہے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ ری القبول یہ جو ہے مسئلہ اسا قول کے مطابق ہے، یعنی کہ اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ فی جار ہے، اسا ہی مجرور ہے، جار ثابت ان کے متعلق کر کے ہاذا نکال لیتے ہیں۔ ثابت شبہ فعل وزن فاعل اپنے متعلق سے مل کر خبر، ہاذا مبتدا میں خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری۔ یہ مسئلہ ری القبول والا مسئلہ اسا ترین قول میں سے ہے، یعنی اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو جو شیئر کرے، لائک کرے، حمید علی مدی چینل کو سبسکرائب کرے، یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔